नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरूर टीवी के नाज़रीन, हफ्तावार नशिस्त में इससे पहले मैंने 3 हस्तियों का ज़िक्र किया। नंबर 1 पासबान साहबान शरीयत, नंबर 2 पासबान शरीयत और नंबर 3 पाबंदगान शरीयत। आज की नशिस्त में उनके इन मकामात और मदारज का ज़िक्र करते हैं कि पासबान शरीयत जो हैं ये अंबिया अलैहिस्सलाम से फैज़ हासिल करते हैं और अपने इल्म के मुताबिक अखलास के साथ अमल पैरा होते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम तो वो हस्तियाँ हैं जिनको बराह रास्त अल्लाह की ज़ात से इल्म और हिकमत और नूर मैसर आता है। वो किसी इस इंसान के मोहताज नहीं होते। वह नज़ूल वही के साथ ही उनके नूर और नूरानियत और रूहानियत और इल्म और हिकमत और दानिश में मुसलसल इजाफ़ा होता रहता है, यहाँ तक कि वो कामल नमूना बनकर इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहनुमा और रहबरी का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं और वो मासूम अनिल ख़ता होते, जबकि उनसे फैज़ पाने वाले अंबिया अलैहिस्सलाम के तवस्सल से अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने वाले मासूम अनिल ख़ता नहीं होते बल्कि महफूज अनिल ख़ता होते हैं। गोया अल्लाह तबारक ताला अपने फ़ज़ल से, अपने करम से उनके गिर्द रहमत का हाला बना देता है, जिससे वो शैतान और नफ्स के वसवसों और उनके हमलों से हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं। जबकि पाबंदगान शरीयत उनके साथ मासियत रहती है, वो गाफिल भी हो जाते हैं, सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और गुनाह में भी मुलव्वस हो सकते हैं। अलबत्ता जुर्म से वो भी महफूज रहते हैं। गुनाह और जुर्म में वाज़ेह फ़र्क है। गुनाह जो है ये इरादतन नहीं होता, सहवन हो जाता है, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती। जबकि जुर्म वो है जिसके लिए एक लंबी प्लानिंग पीछे कार फरमा होती है, उसके लिए एक लंबा वक्त और उसके लिए जद्दोजहद करके वो बंदा उस गुनाह को, जिसे गुनाह कबीरा भी कह सकते हैं और जुर्म भी कह सकते हैं, और यही फरमान है कि गुनाह तो बख्श दिए जाते हैं जब वो अभी नमाज पढ़ने से पहले वज़ू ही करता है, वज़ू करते ही उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जबकि जुर्म जो है वो इरादतन और कसदन होते हैं। उनके लिए उनकी ऐसी ख़ताएँ हैं जिन पर अल्लाह इतना नाराज़ है कि वो ख़ुद उन्हें माफ़ नहीं फरमाता, बल्कि रोज़े महशर भी उनकी माफ़ी उन्हीं से दिलाई जाएगी। अगर अल्लाह चाहेगा अपने फ़ज़ल से उन्हें बख्शना तो उन्हीं की तरफ भेजा जाएगा जिनके साथ उन्होंने जुल्म व सितम ढाए होंगे, जिनके साथ ज़्यादती की होगी। तो हाज़रीन, ये नोट करने वाली बात है कि गुनाह और चीज़ हैं और जराइम और चीज़ हैं। अल्लाह ताला गुनाहों से भी हमें महफूज फरमाता है अगर हम खुलूस नीयत के साथ अल्लाह तबारक व तआला से शैतान और नफ्स से पनाह मांगते हैं और अपने अखलास के साथ अमल पैरा रहते हैं,
شریعت کی صحیح معنوں میں پابندی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے موضوع کے تسلسل میں ان ہستیوں کا ذکر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ کی طرف سے فیض یاب ہوتے ہیں، اللہ سے براہ راست ان کا تعلق ہوتا ہے، اور ان کے توسل سے جو لوگ فیض حاصل کرتے ہیں الہامی کتب کے ذریعے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات پر عمل کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو ان کا مقام جو ہے وہ تقاضا بشری پورے کرنے کے ساتھ ساتھ علم ظاہر اور علم باطن کے حوالے سے وہ معتبر تصور کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں نے علم اور فن کا بھی تھوڑا تذکرہ کیا تھا کہ علم وہ اثاثہ ہے جو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لاتا ہے، اور اس کی بڑی پہچان یہی ہے کہ اس کا استاد کافر نہیں ہوتا۔ علم کا استاد صرف اور صرف مومن ہوتا ہے، جبکہ فن کا استاد کافر بھی ہو سکتا ہے اور مومن بھی ہو سکتا ہے۔ علم کی آگے دو اقسام ہیں، ایک ہے علم ظاہر اور ایک ہے علم باطن۔ علم ظاہر دراصل عمل کی اساس ہے، عمل کی بنیاد ہے۔ عمل سے پہلے جو معلومات درکار ہوتی ہیں انہیں علم ظاہر کہا جاتا ہے، جبکہ علم باطن عمل کے ثمرات ہیں اور عمل کا صلہ ہے، اور اسی علم کو علم نافع قرار دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جو علم نافع اللہ سے طلب کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علم نافع کے حصول کے لیے عرض کرتے رہتے تھے، اس سے مراد علم باطن ہے جو عمل کے بعد یعنی انسان کو میسر آتا ہے، اور وہ عمل جس کے ساتھ اخلاص ہو۔ ایک عمل ایسا بھی ہے جو اخلاص کے بغیر ہے، وہ ریاکاری ہے۔ گویا کہ ایسا علم جس کے ساتھ عمل نہیں ہے وہ علم جو ہے وہ وبال ہے، اور وہ عمل جس کے ساتھ اخلاص نہیں ہے وہ عمل ریاکاری ہے۔ تو علم ظاہر کا حاصل کرنا اس قدر کہ وہ اس پر عمل پیرا ہو سکے، اعمال کی بنیاد جو ہے اس کی معلومات ہر انسان کے لیے فرض ہیں، ضروری ہیں۔ اتنا علم کہ وہ عمل کی بنیاد بن سکے وہ ہر بندے پر فرض ہے، ہر مومن پر، مسلم مرد و زن پر فرض ہے۔ جبکہ علوم دین میں تو بہت وسعت پائی جاتی ہے، جو انسان ساری زندگی بھی اس پر اس کے حصول میں تغدو کرتا رہے تو وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے علم کو پا لیا ہے۔ جبکہ بنیادی علم جس پر عمل پیرا ہونے سے انسان جو ہے وہ اپنی روحانی کیفیت حاصل کرتا ہے، روح کی تسکین حاصل کرتا ہے، قلب کا قرار حاصل کرتا ہے، وہ اعمال بنیاد ہیں، اور انہی اعمال کو صحیح معنوں میں بجا لانے سے انسان جو ہے وہ اس کی حقیقت کو پاتا ہے۔ گویا لذات دیدار خداوندی پاتا ہے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاتا ہے، یا ایسے کہہ لیں کہ حقیقت آشنا ہو جاتا ہے اور حقیقت رسا ہو جاتا ہے۔ تو بغیر اس علم کے جو عمل کے بعد پیدا ہوتا ہے، بندہ ریاکار ہے اور اس کا علم کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، اگرچہ
وہ عمل کرے مگر اخلاص کے ساتھ نہ ہو تب بھی وہ عمل بیکار ہے، کیونکہ اس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے نتائج سے بے بہرا ہے، اس کے نتائج سے محروم رہتا ہے، اس کے ثمرات سے محروم رہتا ہے۔ تو ناظرین، اس کی مثال یوں لے سکتے ہیں کہ انسان نماز پڑھنے کے لیے بنیادی علوم حاصل کرتا ہے۔ اب جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کے جو ثمرات ہیں ان سے اگر وہ بے خبر رہتا ہے یا محروم رہتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو مومن کی معراج ہے، اگر وہ معراج نہیں پاتا اور لا صلاۃ الا بحضور القلب کے تحت کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک قلب نہ حاضر ہو، تو وہ حضوری قلب سے ہی ناواقف ہے اور محروم ہے، تو نماز ادا کرنے کے بعد بھی وہ بے نماز ہے، اسے اس نماز کا کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، اس کو اس کی وہ کیفیات، وہ لذات جو نماز کے اندر نصیب ہونی چاہیے اس سے وہ بے خبر رہتا ہے۔ اسی طرح روزہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے بلکہ دکھاوے کا عمل ہے، اور روزہ رکھا مگر جھوٹ بولنا، اس پر عمل پیرا ہونا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیسہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا روزہ رکھا مگر رکھ کر بھی وہ بھوکا پیسہ ہی رہا، اسے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ تو علم پیدا ہی عمل سے ہوتا ہے، اور وہ علم اصل علم ہے جسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ علم باطن ہے اور علم نافع ہے۔ اب آپ دیکھیں، شہادت کے وقت جب ایک مرد مومن اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترتا ہے اور وہ جہاد کرتا ہوا خود شہید ہو جاتا ہے، تو اس شہادت کے وقت یعنی اس کی گردن پر جب خنجر چل رہا ہو، اس کی گردن کٹ رہی ہو، تو پھر اس وقت جو اسے لذت نصیب ہوتی ہے وہ بغیر اس عمل سے گزرے نہیں ہو سکتی۔ اسے کیا خبر کہ شہادت کے وقت جو ہے کہ جو معروف ہے روایات میں کہ جنت میں بھی وہ سکون نہیں ہے اور وہ لذت نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ذبح ہونے کے وقت نصیب ہوتی ہے۔ اب جو ذبح ہی نہیں ہوا، جس نے گردن کٹائی ہی نہیں، اسے کیا خبر کہ وہ لذت کیا ہے۔ تو یہ لذت پانے کے لیے اسے ایک عمل سے گزرنا پڑا، اور وہ عمل ایسا ہے کہ جس پر یعنی ہر بندہ جس کی جرت نہیں کرتا، حوصلہ اور ہمت نہیں رکھتا، تو وہ جو اہل وفا ہوتے ہیں، صاحبان محبت ہوتے ہیں، وہ پھر تن من دھن اللہ اور کی بارگاہ میں قربان کر دیتے ہیں، جس سے وہ حقیقی علم کے وارث بنتے ہیں۔ اب علم عمل کے بعد ہے جو علم نافع ہے، تو اس میں شناسائی بھی ہے، اس میں رسائی بھی ہے، اور اس میں آشنائی بھی ہے۔ اس کے بغیر بندہ دنیا کے تفکرات میں کھویا رہتا ہے، اور ایمان کی اور وہ حلاوت اسے نصیب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ بندہ دنیا دار تصور کیا جاتا ہے، اور نفس اور شیطان کے فوری وہ نرگے میں جال میں پھنس جاتا ہے۔